अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, 30वें पारे की तमाम सूरों की तफसीर बयान करने के बाद में इंशाअल्लाह ताला नई सूरतों का एक नया सिलसिला बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अलबत्ता चूँकि रबीउल अव्वल महीना है, उसकी मुनासिबत से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशे पर हम आप लोगों के सामने सीरत के कुछ दूसरे अहम पहलुओं का अहाता करना चाहेंगे। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का वो पहलू है जिस पर मगरिबी नक्कादों ने हमेशा तनकीद की है, और वो है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ और अज़वाज मुतहर्रात और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शादी के वक्त। ये तीन ऐसे थीम है जिसको लेकर मगरिबी नक्कादों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तनकीद का निशाना बनाया है। आज की इस महफिल में हम चाहते हैं कि हमारे वो नौजवान साथी, हमारे वो लोग जो गैर मुस्लिमों के साथ में उठते बैठते हैं, जिनके साथ और जिनके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू होती है, वो अपने आप को बेबस और मजबूर पाते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाफ सीरत का दिफा नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखें, ताकि आपके जहन में भी अगर कोई शुकूक और शुबहात हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला वो तमाम शुबहात जो हैं वो साफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमारी कोशिश ये होगी, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह तहरीम की जो पहली आयत नाजिल हुई है, जो मौलाना मौसूफ आपके सामने इंशाअल्लाह उसकी तिलावत और तर्जुमानी करेंगे, और उसका पस मंज़र आप पहले जानिए और फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर गौर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ नबी, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? तुम अपनी बीवी की खुशी चाहते हो। अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मौलाना, इस आयत का जो पस मंज़र है और इसका जो शान नुज़ूल है, इसके शान नुज़ूल और इसके पस मंज़र को जानने के बाद में एक आदमी को एहसास होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहैसियत शौहर अपनी बीवियों के साथ में क्या मामला था और कैसी वो अपनी बीवियों को खुश रखने के लिए और उनकी दिलजोई करने के लिए किस हद तक चले जाते थे। सीरत में बहुत सारे वाक़यात हैं, हम एक घंटा भी अगर हम बैठेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से वो वाक़यात का अहाता नहीं कर पाएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहर्रात के दरमियान वाक़े हुए हैं। लेकिन जो ये एक ख़ास वाक़या है, अगर आप इसका पस मंज़र और शान नुज़ूल नाज़रीन के सामने रखें तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत खुलकर उनके सामने आ जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के साथ में कैसा मामला करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि असर की नमाज के बाद तमाम अज़वाज के घरों का चक्कर लगाते थे, जाते थे, मुलाकात करते थे, और उसके बाद रात के वक्त जिनके यहाँ बारी होती थी उनके यहाँ जाते थे। बसा औकात ऐसा भी होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं थोड़ी ज्यादा देर रुक गए। एक मरतबा का वाक़या है कि हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ज्यादा देर रुक गए और शहद भी नोश फरमा लिया। अब दूसरी बीवियों को ये मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां शहद नोश फरमाया है, तो आपस में उन लोगों ने मशवरा करके
یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی. مغافیر ایک پھول ہے جس پہ شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں اور شہد چوستی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے کہ مغافیر میں کھایا ہوں. تو کسی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے شہد کو نوش فرمائے ہوں جو مغافیر کے پھل سے شہد کی مکھیوں نے چوسا ہو لیا ہو، اس لیے بو آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید یہ بو ازواج کو بہت ناگوار گزر رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا پینا ہی، شہد کا استعمال کرنا ہی اپنے لیے حرام کر لیا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے حلال کردہ چیز کو حرام کر لیا ہے. اس میں صاف اشارہ تھا کہ اللہ نے ان چیزوں کو جب حلال کیا ہے تو اسے حلال مانیے. اور اس آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گویا آپ سے اگر یہ کچھ اپنی بیوی کی محبت میں ایسی چیز کا صدور ہو گیا جو اللہ نہیں چاہ رہا تھا تو اللہ معاف کر دے گا. ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے کس حد تک جاتے تھے. لیکن یہ معاملہ تو مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ہے، جب آپ کے خانوادے میں جو ہے ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھی. ہم ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آپ کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد سے جو 25 سال کی آپ کی شادی شدہ زندگی ہے، آپ کا کردار، آپ کی سیرت اور کن حالات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، اور سورہ والضحیٰ کی جو آیت ہے اس آیت کی روشنی میں جو ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اور یہ جو غنی کرنے کا معاملہ ہے، مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد میں تجارت میں ہونے والا جتنا نفع تھا وہ نفع اور وہ پیسہ جو ہے حضرت خدیجہ جو ہے پورا کے پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دین پر خرچ کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مالی دباؤ نہیں تھا یا کوئی فائنینشیل پریشر نہیں تھا. اور اسی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یکسوئی کے ساتھ میں دعوت کا کام کر سکے. ناظرین سمجھ لیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی. یعنی جوانی کا جو سب سے نمایاں اور عہد شباب کا جو عرصہ یا پیریڈ ہوتا ہے، ایسے عرصے میں آپ تھے، عمر کے اس مرحلے پہ تھے، اور پورے مکہ میں آپ کی صداقت کی، آپ کی امانت کی، اور آپ جو ہے قریش کے جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کو اچھی سے اچھی خاتون جو ہے شادی کرنے کے لیے مل سکتی تھی. اس کے باوجود ایک 25 سالہ نوجوان اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی خاتون سے، اور ایک ایسی خاتون سے جس کی 2 شادیاں پہلے سے ہو چکی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابو حالہ سے ان کا پہلا نکاح ہوا تھا اور ان کے 3 بچے تھے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو ایک ایسا انسان جس کی کردار خوشی کی جاتی ہے وہ ایک ایسی عورت سے کیوں کر شادی کر سکتا ہے؟ اچھا، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ تم اپنی اس عمر میں 25 سال کی عمر میں 40 سال کی ایسی خاتون سے نکاح کرو جو شوہر والی نہ ہو، یعنی کنواری ہو، 40 سال تک کنواری رہی ہو، پھر بھی وہ نکاح نہیں کرے، اور اگر بیوہ ہو یا مطلقہ ہو تب تو نکاح کریں گے ہی نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیواجی زندگی کو دیکھ کر کے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کی پوری زندگی صرف دعوتی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور دیگر جو شادیوں کا مرحلہ پیش آیا وہ بھی دعوتی مقاصد کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اس کی تفاصیل بیان کی جائیں گی بعد میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ ان کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار کر دیا، اور غنی کا جو ایک مفہوم آپ نے بتایا اس میں ایک اور مفہوم ایڈ کیا جا سکتا ہے، بلکہ مفسرین نے بسا اوقات لیا بھی ہے اسے کہ ایک دل کا غنا بھی، دل کا غنا بھی ہے، لیکن یہاں پر مفسرین نے حضرت عائشہ کی شادی کے بعد جو مالداری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یکسوئی جو حاصل ہوئی وہ مراد لیا مفسرین نے۔ بات اور میں بتاؤں موین بھائی کہ اگر مان لیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں یہ شادی کیے اور کنواری لڑکیوں سے نہیں کیا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا نبوت کے بعد جبکہ کفار قریش نے کہا تھا، ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ چاہتے ہوں تو مکہ کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے آپ جس کا انتخاب کریں آپ کی شادی کر دی جائے گی، آپ اپنی دعوت سے باز آئیں۔ اور آپ نے وہ تاریخی جواب دیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنے اس دین کی دعوت سے باز نہیں آنے والا ہوں۔ یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے لایا، اور مولانا ناظرین اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 سال نہیں، اپنے عہد جوانی کے 25 سال، یعنی پوری جوانی، یعنی اپنی پوری جوانی 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اور جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اپنی پورے عہد جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، حالانکہ عرب قبائل میں یہ بہت مشہور اور معروف معاملہ تھا کہ وہاں لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتے چلوں، جب اللہ تعالیٰ نے تعدد ازدواج کو 4 تک محدود کیا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس میں 10 عدد بیویاں، میری 10 عدد بیویاں ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 کو اپنے نکاح میں رکھو اور باقی 6 کو آزاد کر دو۔ اور دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد میں بھی مولانا یہ احساس ہوتا ہے، اور یہ ہم کو بہت ساری تفصیلات ملتے ہیں کہ اس وقت انسانوں کی تعداد کو یا پاپولیشن کو بڑھانے کے لیے جو ہے ایک یہ سوشل ضرورت تھی کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کیا جائے تاکہ جو ہے پاپولیشن بڑھے۔ اور یہ صرف دنیاوی معاملات ہی نہیں تھا، بلکہ یہ جتنے آسمانی مذاہب ہوں یا جن کو مذہب طور سمجھ رکھا ہو لوگوں نے، مذہب سمجھ کر کے، یعنی مذہبی طور سے بھی دیکھا جائے تو شادیوں پہ کوئی روک تھام نہیں تھی۔ اس لیے انبیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت ساری بیویاں تھیں، اللہ ماشاءاللہ 1-2 نبی کو کہ وہ شادی نہیں کیے۔ تو گویا ابتدائے زمانہ سے، ابتدائے آفرینش سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو زیادہ شادیاں کرنے کا جو رواج تھا وہ آخری مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں آ کر کے وہ آخری مرحلے پہ آیا۔ اور اس زمانے میں آپ نے جس حساب سے بتایا کہ رواج تھا، یہ تو رواج ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک، جبکہ ماحول بھی، حالات بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اور خاندان بھی، یہ تمام چیزیں مل کر کے یہ ایک موقع فراہم کر رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد شادی کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر جو ہے مولانا ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور اس میں ایک بات جو بہت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ کی یہ تمام تر شادیاں 3 سال کی قلیل مدت میں یہ تمام نکاح ہوئے ہیں، اور یہ 3 سال جو ہے مدینے کے جو ہے وہ آپ کے زندگی کے مصروف ترین 3 یا 4 سال تھے، جس میں وفود آتے تھے، جس میں غزوات ہوئے، جس میں آپ دن رات مصروف رہتے تھے،
اور ایسے وقت میں آپ کا شادی کرنا یا نکاح کرنا یا ایک سے زائد بیویوں کو اپنے خانوادہ نبوت میں شامل کرنا، ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، جیسا کہ ہم ہر شادی کے ساتھ میں جو ہے ہم کو ایک حکمت نظر آتی ہے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیبل تیار کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیبل کی مدد سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں یا آپ کے خاندان میں ازواج مطہرات کس طریقے سے داخل ہوتے گئی، ترتیب وار جو ہے وہ اس ٹیبل میں آپ کو نظر آئے گا، اور اس میں کچھ مزید معلومات بھی ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ آپ یہ ٹیبل دیکھیں گے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگ گئے، کیونکہ اس وقت آپ کے ساتھ میں 4 بیٹیاں بھی تھیں جن کی تربیت اور جن کی دیکھ بھال کرنا بھی مقصود تھی۔ حضرت خولہ کے کہنے پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا۔ تو حضرت سودا جو ہے ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد میں وہ سب سے پہلے خانوادہ نبوت میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد میں حضرت عائشہ ہیں، اس کے بعد میں حضرت حفصہ ہیں، اس کے بعد میں حضرت زینب ہیں، اس کے بعد میں یہ حضرت زینب ام المساقین ہیں، پھر اس کے بعد میں حضرت ام سلمہ ہیں، اس کے بعد میں حضرت زینب ہیں بن جوحش، پھر اس کے بعد میں حضرت جویریہ ہے، اس کے بعد میں حضرت ام حبیبہ ہے، اس کے بعد میں حضرت میمونہ ہے، اور آخری میں جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 11 تعداد میں یہ ازواج مطہرات ہیں جو آپ کے خانوادے میں داخل ہوئی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو ہر شادی کے پیچھے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے اہم ترین بات، اگر آپ اس ٹیبل کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ جو اس میں کالم سی ہے، اس کالم سی میں ہم نے جو اوپر عنوان جو لگایا ہے وہ ہے اسٹیٹس ایٹ دا ٹائم آف دا میرج۔ جس زوجہ محترمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت ان کا کیا اسٹیٹس تھا، اور آپ کو یہ تمام 11 بیویوں کی تفصیلات دیکھنے کے بعد میں یہ معلوم پڑے گا کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی تمام 10 بیویاں یا تو وہ بیوہ تھیں یا مطلقات تھیں، اور ہر بیوی کے ساتھ میں جو ایک حکمت اور ایک مصلحت جو ساتھ میں جڑی ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی نکل جایا کرتے تھے دعوت دین کے لیے، رسالت کے فراز انجام دینے کے لیے، اور 2 بچیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر لاحق تھی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا حضرت خولہ نے کہا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 بچیوں کی وجہ سے آپ نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ، یعنی ترتیب سے دیکھا جائے تو تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے بارے میں زیادہ تر مشہور یہی ہے لوگوں کے نزدیک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن تحقیقات سے یہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت جب نکاح ہوا تھا وہ 16 سال تھی اور رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ اس میں کئی وجوہات ہیں اور کئی ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جن حقائق کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ ہم معین بھائی سے یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر فاروق خان صاحب نے جو تحقیق پیش کی ہے اسے آپ ذرا بیان کریں۔ ایک تحقیقی مقالہ ہے جو مولانا فاروق خان صاحب نے یہ جو پیش کیا ہے، بہت ہی قیمتی مقالہ ہے، اور اسی کی روشنی میں جو کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی مقالے کی روشنی میں یہ باتیں تمام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں جو ریفرنسز ہیں، وہ ریفرنسز جو ہیں وہ طبقات ابن سعد، ابن کثیر، ابن جریر طبری اور دوسرے جو سیرت نگار ہے اور مورخین ہیں، جس میں ایک دوسرے عبد الرحمن بن ابن عربی کا نام آتا ہے،
ان لوگوں کی تحقیقات کی روشنی میں مولانا فاروق خان صاحب نے یہ باتیں تحریر کی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت سارے ایسے دلائل ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں 3 باتیں جو ہیں آپ سمجھ لیں، اور ان تینوں باتوں پر مورخین کا اتفاق ہے. سب سے پہلا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بچی تھی، وہ حضرت عائشہ سے عمر میں 10 سال بڑی تھی. یہ بات طے. پھر سے ریپیٹ کر دیں. جی، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھی. دوسری بات، حضرت اسما کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت آپ یعنی حضرت اسما کی عمر جو ہے وہ 100 سال تھی، اور ان کا انتقال اسی سال ہوا جس سال حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان کی شہادت کا جو معاملہ ہوا ہے وہ 73 ہجری 73 ہجری میں ہوا ہے. تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ یہ 73 ہجری میں 100 سال کی آپ 100 سال کی تھی، تو ہجرت کے وقت جو ہے آپ کی عمر 27 سال ہوتی ہے. اور اگر آپ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر ہجرت کے وقت جو ہے وہ 17 سال کی تھی. اور مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی، یعنی جب حضرت عائشہ 19 سال کی ہوئی تو وہ آپ کے خانوادے نبوت میں داخل ہوئی. تو میرے خیال سے اس پہلو کو جو ہے ہم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے، اس ٹیبل میں جو ہم نے ریمارک لکھے ہیں ان ریمارک کو دیکھ لیجئے. میں ٹیبل کے کالم سی کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دوبارہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ ٹیبل آپ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیے اور اس میں دیکھیے کہ جتنی ہم ازواج مطہرات کا جن کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو چھوڑ کر یا تو بیوہ خاتون تھی یا تو مطلقہ تھی. اب سب سے پہلے جو ہے ہم نے حضرت سودا اور عائشہ کا بیان کیا. اس کے بعد میں حضرت حفصہ آپ کی زندگی میں آتی ہے. حضرت حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور جو بیوہ ہو چکی تھی. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 اصحاب سے بہت قریب رہے جو خلفائے راشدین کے نام سے مشہور ہے، اور ان میں سے 3 کا آپ کے ساتھ میں رشتہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے سسر تھے، حضرت علی جو ہے آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے چچزاد بھائی بھی تھے. حضرت عثمان کو تو آپ نے اپنی دو بیٹیاں دی تھی، اس لیے ذو النورین کہلائے. ایک حضرت عمر ہی تھے جن کے ساتھ میں آپ کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت عمر کے ساتھ میں آپ کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ حضرت عمر کے آنے کے بعد میں جو اسلام کی دعوت جو تیزی سے بڑھی ہے اور اسلام کو جو طاقت ملی ہے، اور چونکہ ان کی بیٹی بیوہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی. گویا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفاء کے لیے ایک بیچ کی کڑی بن گئے. چاروں خلفائے راشدین کی بیچ کی کڑی بن گئے. اب اس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی. چلیے اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں حضرت زینب جو ام المساکین کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ اس قدر فیاض اور اس قدر سخی تھی کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی آتا وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خیرات کر دیتی تھی. اور ان کی شادی شدہ زندگی کی عمر بہت ہی کم رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد میں، اور یہ بھی جو ہے وہ بیوہ تھی، اور ان کے شوہر کا بھی ایک غزوے میں انتقال ہوا تھا اور عمر رسیدہ بھی تھی. اس لیے ان کو سہارا دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. اور آپ کی زندگی میں 2 ازواج ایسے ہیں، یہ یاد رکھیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی. ایک حضرت خدیجہ اور ایک یہ حضرت زینب ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تھیں، اور شوہر کی وفات کے بعد یہ بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو اور نجی معاملہ تھا، ان کو خوشی دینے کے لیے اپنے حرم میں داخل کر لیے تھے. اس کے بعد کون سی؟ اس کے بعد میں حضرت ام سلمہ. یہ نام جو ہے، آپ جب بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی بات آ جاتی ہوگی. یہ بہت ہی
ذہین اور فتین خاتون تھی، اور حضرت ابو سلمہ کی شہادت کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، کیونکہ بہت زیادہ ان کی عمر بھی ہو گئی تھی، بہت سارے بچے بھی تھے، بہت غیور بھی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی پیشکش کی ان کو سہارا دینے کی خاطر، تو انہوں نے یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، لیکن اس کے باوجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تاکہ ان کو سہارا مل سکے۔ اس کے بعد میں حضرت زینب آتی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پورا واقعہ ہے وہ حضرت زینب بن جہش، ان کا واقعہ جو ہے سورہ احزاب میں جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ملے گا۔ آج اس وقت جو ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اشارتاً ہم اتنا بتاتے چلیں کہ یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، بہت ہی پرہیزگار اور متقی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ میں جو اس وقت معاملہ کیا جاتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توڑنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ میں کیا۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ میں جو ہے حضرت زینب کا معاملہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں پا رہا تھا، اس لیے باوجود منع کرنے کے حضرت زید نے جو ہے حضرت زینب کو طلاق دی۔ اور اس زمانے میں یہ جو منہ بولے بیٹے کا رواج تھا، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بہو جو ہے بہو میں اس کا شمار کیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس رواج اور اس رسم کو ختم کر دیا جائے، اور اسی لیے آپ کو اللہ نے حکم دیا اور آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ میں کیا تاکہ اس رواج کو اور اس رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے کہ منہ سے بولا ہوا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں اس کی تفصیلات ہے، اور اسی وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو چونکہ آپ آخری نبی تھے اور اس کے بعد میں ایسا کوئی نبی نہیں آنے والا تھا جو اس قسم کی رواج اور رسم کو ختم کرتا، اس لیے جو ہے یہ فریضہ جو ہے آپ کو انجام دینا پڑا۔ تو اس طریقے سے حضرت زینب جو ہے آپ کی نکاح میں آئی۔ وَإِذَا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، اللہ نے وجہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے اس رسم کو ختم کریں گے تو پھر مومنین بھی سوچنے لگیں گے اور دوسرے لوگ بھی لان تان کرنے لگیں کہ محمد تو اپنی بہو سے شادی کر لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زوجناکہا، کہ میں آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کر رہا ہوں، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین حرج میں نہ پڑیں۔ اس لیے آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا پیغام ان کے پاس بھیجے تھے تو جو گئے تھے پیغام لے کر کے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، اس لیے کہ اللہ نے نکاح تو کر ہی دیا تھا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اور اس کا ذکر یہ کیا بھی کرتی تھی حضرت زینب دوسری ازواج کے درمیان۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ آگے جو خانوادہ نبوت میں داخل ہونے والی خاتون جو ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بارے میں آپ یہ جانتے چلیں کہ حضرت جویریہ جو ہے وہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، اور بنی مستلق جو ہے یہ قبیلہ ایسا تھا جو لوٹ مار کیا کرتا تھا اور مسلمانوں سے اس کی بڑی عداوت تھی۔ تو جب یہ قیدی بنا کر بنی مستلق کا قبیلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر حضرت جویریہ کو چھڑایا، اور چونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو اپنے نکاح میں لیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ چونکہ بنی مستلق کے تقریباً 700 پرزنرز آف وار، مطلب غلام اور لونڈیا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی، چونکہ اب بنی مستلق کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری میں بدل چکا تھا، اس لیے کسی صحابی نے یہ مناسب نہیں سمجھا
کہ بنی مستلق کے کسی قیدی کو اسیر بنا کر رکھا جائے، اور اس لیے تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ 700 غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا گیا، اور پورا بنی مستلق کا قبیلہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اسلام کے سامنے سے ایک بہت بڑی دشمنی رکھنے والا، اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے ایک قبیلے کا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ اس نکاح کی برکت سے وہ رہزنی سے بھی اسلام میں بھی داخل ہو گئے، اور مدینہ کا سردار جو ہے ان کا اپنا عزیز بن گیا۔ جی اب اس کے بعد میں جو ہے 9ویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ کا نمبر آتا ہے، جو ڈائیورسی تھی، مطلقہ تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ اس وقت تک ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان جو ہے اس واقعے کے بعد میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ سے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد سے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ابو سفیان نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی، یا وہ کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ اس نکاح کی دوسری برکت کی فتح مکہ، جی فتح مکہ یعنی مکہ فتح ہونے میں ایک رول اس نکاح کا بھی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، آگے جو ہے 10 اور 11۔ 10 نمبر پر حضرت میمونہ آتی ہیں، جو بیک وقت مطلقہ بھی تھی اور بیوہ بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 40 سال گزارنے کے بعد میں حضرت میمونہ کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ کی نکاح کا سبب بھی ہے کہ وہ نجد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ قبیلہ جو ہے یہ بہت سخت ترین قبیلہ تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اور پھر عراق جانے کے لیے مدینے سے ہو کر جب عراق جاتے تھے تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے رہتے تھے، اور فتنہ انگیزیاں یہ قبائل کے لیے اس قبیلے کے لوگ کرتے رہتے تھے۔ تو جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جب یہ قید ہو کر کے آئی تھی حضرت میمونہ، تو سردار کی اہلیہ کی بہن تھی، جی سردار کی اہلیہ کی بہن، سالی تھی، جی سالی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کر لیا تو گویا کہ وہ ایک رشتہ ازدواج جڑنے کی وجہ سے وہ تمام قبائل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ اب آگے آخری جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک یہود قبیلے سے تعلق تھا، جن کا ان کے والد کا نام جو ہے حی بن اخطب آتا ہے، جو بنو نذیر جو یہود کا ایک سب سے بڑا قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، اور ان کی ماں جو تھی وہ ایک دوسرے یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اور جب خیبر فتح ہوا تو خیبر فتح ہونے کے بعد میں جب یہ غلام بنا کر لائی گئی یا لونڈی بنا کر لائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ سردار کی بیوی کو جو ہے وہ اس طریقے سے رکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح دیا، ان سے نکاح کیا، اور اپنے ساتھ خیبر سے مدینہ لے آئے۔ اور اس نکاح کے بعد سے جو ہے یہودیوں نے، اور یہودیوں کی جو سرکشی تھی اور جو سازشیں وہ رچا کرتے تھے، وہ تمام سازشیں جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تقریباً اس کی جرأت نہیں کر سکے، اس کی وہ جرأت نہیں کر سکے۔ اور دوسرا یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ وہ خواب دیکھی تھی اس جنگ سے پہلے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میرے گود میں ہے۔ تو ان کے شوہر نے ایک تماچا بھی مارا تھا، جس کی وجہ سے چہرے پہ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ بعد میں بتاتی تھی کہ نیلا پڑنے کی وجہ یہی ہے۔ ان کے شوہر نے کہا کہ کیا تو محمد کا خواب دیکھتی ہے؟ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شادیاں ہوئی یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھی معاملہ تھا۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ بیوی یہاں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ گویا کہ اگر غور کیا جائے اس پہ تو یہ تمام انسانیت کے لیے کی بھلائی کے لیے، مصلحت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مصروف ترین زندگی میں گویا کہ اتنی عیالدارانہ زندگی کا بوجھ اپنے سر لادا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کم عیالدار ہو کر کے بھی وہ زندگی گزار سکتے تھے۔ اتنی شادیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب کی سب سمجھے کہ وہ 55 یعنی 55 ایئرز کے
اور 59 ایئرس، یعنی 4 سال کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی ہے، تو لوگوں کو اعتراض کرنے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی زندگی، مصروفیت کی زندگی میں ہونے کے باوجود ان عورتوں سے نکاح کیا، تاکہ ان قبائل کے درمیان جو آپس میں مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ ہے یا رنجشیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائے اور اسلام کا پیغام آسانی کے ساتھ تمام لوگوں کے درمیان پہنچ جائے۔ اور پھر بہت سارے عورتوں کے مسائل ایسے ہیں جو عورتیں ہی عورتوں کو بتا سکتی ہیں۔ یہ ازواج اور یہ امہات المومنین میں جو ذہین ترین عورتیں تھیں، بلکہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قائد ایسا نہیں گزرا ہے جس کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح وفادار ہو، سمجھدار ہو، نیک ہو اور ان کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھنے والی ہو۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 48 سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری ازدواجی زندگی کی بہت رازدارانہ باتوں کو بھی اگر کوئی سائل پوچھنے آئے تو آپ اسے بتا دے تاکہ لوگوں کی تصحیح ہو سکے اور لوگ کچھ ہم سے سیکھیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث 2000 سب سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت عائشہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی راویہ ہیں احادیث کی۔ ناظرین اکرام، مختصراً جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے پورے اس محفل کا چروا رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی پاک، آپ حیا اور شرم کے پیکر تھے۔ صحابیات یہ کہتی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ اٹھا کر اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے ہاتھ ملا کر نہیں کرتے تھے۔ عین شباب، عین جوانی کے عالم میں جب آپ کی عمر 25 سال تھی، اس وقت آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی جو بیوہ تھی اور جس کے 3 بچے تھے، اور اس شادی کے ساتھ میں آپ اتنا خوش رہے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اتنا پیار دیا کہ ان کے انتقال کے بعد میں ہمیشہ وہ حضرت خدیجہ کو یاد کر کے غمگین ہوتے تھے اور ان کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ اور 25 سال کی زندگی جو عہد شباب کا سب سے بڑا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں انسان جوان ہوتا ہے، جس میں انسان کی نفسانی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کیا، اور یہ 25 سال آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میں گزارے۔ ان کے انتقال کے بعد میں اپنی زندگی کے آخری مراحل میں، یعنی 55 سال کی عمر سے لے کے آخر تک جو ہے، آپ نے دوسری شادیاں کی، جس کی مصلحتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ کہ پہلی بات جو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ کے علاوہ جو دوسری 9 بیویاں ہیں وہ تمام کے تمام بیوائیں رہی ہیں اور مطلقات رہی ہیں، جن کو سہارا دینا مقصود تھا، یا ان خاتون کے قبیلوں کے ساتھ میں، ان کے سرداروں کے ساتھ میں، ان کے والدین کے ساتھ میں رشتوں کو جوڑنا، مضبوط کرنا تھا، تاکہ دعوت دین کا کام آسانی سے آگے بڑھے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ازدواجی پہلو، جس کے بارے میں جو ہے لوگ تنقیدیں کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے اپنی طرف جو کوششیں کی ہے، اور اس کوششوں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی، اور بہت سارے شکوک اور شبہات جو دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان شکوک اور شبہات کے جواب بھی جو ہے آپ کو مل گئے ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ چند ہی دنوں میں ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ہمارے ساتھ میں رہنے والی ہے۔ اس لیے تمام لوگوں سے، ناظرین سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ بن کر ہماری زندگی کو اور ہماری زندگی کو راہ کو روشن کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔